बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का तकरीबन सफाया हो चुका है। 43 इस्तीफ़े मज़ीद मंजूर कर लिए गए हैं और अब हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो हैं वो चीखें निकल रही हैं इस पर। हालांकि इस्तीफ़े दिए भी खुद थे, फिर एक वावेला था कि उनको मंजूर किया जाए और अब जब मंजूर हो गए हैं तो चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही हैं। आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जी मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। अगला वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का कौन होगा? मियां नवाज शरीफ होंगे या फिर वो जिसको बनाना चाहेंगे वो होगा? राना सनाउल्लाह साहब वहां पर मौजूद है जी। मरीम नवाज शरीफ के साथ वापसी हो रही है उनकी और मियां नवाज शरीफ की आमद भी करीब करीब है। मोदी कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल करके पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें, ये कहना है साबिक रॉ चीफ का। एस अदालत ने यह बयान दिया है और इसके अलावा अमेरिका भी ख्वाहिशमंद इस चीज़ का कि पाकिस्तान और भारत आपस में मुज़ाकरात से चीज़ों को बेहतर करने की जो है वो कोशिश करें। इस मुद्दे के ऊपर भी हम बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। एंजॉयिंग योर टी? यस, मैं चाय, आपको पता थोड़ी सी ठंड है तो चाय जो है आपको भी ठंड लगी है। मुझे चाय भी गर्म है। यस, चाय गर्म थी। जी बहुत मेरे ख्याल से बात हम कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में इन इस्तीफ़ों के हवाले से, लेकिन जो आज की सूरत हाल ये अपने मंतकी इंजाम को जिसको कहते हैं ना पहुँचना सूरत हाल का, अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात को पूरा करें आप तब भी वो नाराज़ हैं, ना करें तब भी वो नाराज़ हैं। अब आप ये देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आती कि इनके एडवाइज़र कौन हैं, कौन इनको ऐसे मशवरे देते हैं जो बाद में खुद उनको अपना कहा से यूटर्न लेना पड़ता है और अपने किए हुए काम को अंडू करना पड़ता है। ये अगर एडवाइज़र नहीं है तो फिर खान साहब का अल्लाह हाफ़िज़ है, और अगर एडवाइज़र ये मशवरे दे रहे हैं तो उनका अल्लाह हाफ़िज़ है। देखें, सूरत हाल ये है कि पहले इन्होंने बड़े तमतराक के साथ इस्तीफ़े दिए, हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी, हम आज फिर कर लेते हैं कि वो एक मॉरल पोजीशन ली उन्होंने। 7 मार्च को जो जलसा किया उसमें वो लहराया उन्होंने और कहा कि जनाब मेरे खिलाफ तो साजिश हो गई है और इस साजिश में इस मुल्क के मीर जाफ़र मीर सादिक, मैं रिकॉल नहीं करना चाहता, मुझे खुद बहुत शर्म आती है अपनी मिलिट्री एलीट के बारे में इस तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए, लेकिन क्या करें, खान साहब के कहे हुए अल्फाज हैं तो दोहराने तो पड़ते हैं। हैविंग सेड दैट, पहले कहा कि ये पड़े हैं हमारे इस्तीफ़े, लानत भेजते हैं हम चोरों और डाकुओं की असम्बली पर, ये इम्पोर्टेड असम्बली है, ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। बिल्कुल ठीक, आपकी मॉरल पोजीशन थी, आपने इस्तीफ़े दे दिए। उसके बाद स्पीकर साहब ने आपसे कहा कि भाई इनका एक प्रोसेस है, इनके यानी एक्सेप्ट होने का, एक एक करके आप मेरे पास आएँ और इसकी तस्दीक कर दें, क्योंकि अपने हाथ से लिखना पड़ता है कि आई टेंडर माई रेजिग्नेशन, और फिर ये भी चेक करना पड़ता है कोई दबाव हाँ, तो नहीं मुझ पर कोई दबाव नहीं है। तो आपने कहा आप होते कौन है ये कहने वाले? हम तो जत्थों की सूरत में आएंगे, और फिर एक दफ़ा जत्थों की सूरत में गए भी। उसके बाद फिर दोबारा एक सेकंड थॉट तो नहीं, मैं कहूँगा थर्ड थॉट आया और कहा कि हम स्पीकर से मिलना चाहते हैं। वफद मिला और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ठीक है जी, हम तस्दीक के लिए आपके पास आएंगे। ठीक है। फिर एक ख़ास वक्त तक इंतज़ार किया गया, जब आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुई तो उन्होंने पहला झटका 35 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की सूरत में दिया। ख्याल ये था कि शायद इससे आपको कुछ थोड़ी होश आएगी, थोड़ा सा आप रिकन्सिडर करेंगे फैसलों को। आपने इसके ऊपर वो वावेला मचाया जिसका कोई हिसाब नहीं था, तो स्पीकर साहब ने एक थोड़े से वक्फे के बाद एक दूसरा झटका दिया 35 उसका। फिर आप देखिए कि ये 2 पोजीशन तक तो आप समझ सकते हैं कि चलिए एक आदमी समझता है कि मैंने फैसला किया, गलत हो गया फैसला, इसको अंडू कर लेना चाहिए। लेकिन अब तीसरी दरफुंतनी ये थी कि 41 लोग जो बाकी रह गए थे वो नेशनल असम्बली के सामने जाके बैठ गए, हमारे इस्तीफे वापस करो। यार खुदा के वास्ते, उसके लिए तो मतलब आप मुझे ये बताइए कि ये आप समझते हैं कि किसी एक स्टेट्समैन के फैसले हो सकते हैं, किसी एक ऐसे शख्स के फैसले हो सकते हैं जो कैंडिड व्यू रखता हो चीज़ों के बारे में, जिसकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी हो। ये जो लोग अपने खान साहब को कहते हैं ना कि ये फाशिस्ट अप्रोच है इनकी, ये फाशिस्ट एटीट्यूड है इनका, ज़रा कोशिश करते हैं तारीख़ में इसका हवाला ढूंढने की। हिटलर मेरे ज़हन में सबसे बड़ा हवाला है, वो भी किसी की नहीं सुनता था, उसकी तबाही की 2 बुनियादी वजूहात थी। पहली ये कि वो अपनी अना और अपनी ख्वाहिश पर हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। जिस तरह खान साहब ने अपने अलीम खान, जहांगीर तरीन किस्म के लोग कुर्बान किए, अकबर बाबर, फौजिया कसूर, ये नेम ले एंड आफ्टर। तो जितना मर्जी उनका अहम रोल हो, जितना मर्जी उनका कंट्रीब्यूशन हो, खान साहब को अपनी मर्जी और ख्वाहिश के आगे कुछ सुझाई नहीं देता। और दूसरी वजह उनकी सबसे बड़ी तबाही की हिटलर की ये थी कि उसने एक वक्त में बहुत सारे महाज इकट्ठे खोल लिए थे।
خان صاحب نے بھی اللہ کے فضل سے کوئی محاذ چھوڑا نہیں ہے. انہیں کسی کے کیئر ٹیکر سی ایم بننے پر تکلیف ہے, انہیں کسی کے اسمبلیاں نہ توڑنے پر تکلیف ہے, پھر انہیں کسی کے اسمبلیاں توڑ دینے پر تکلیف ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ڈائلیما ہے ان کا کہ وہ فیصلے کرتے بھی ہیں, یا تو فیصلے سوچ سمجھ کر نہیں کرتے, یا اس سے واپس سوچ سمجھ کے نہیں جاتے. اچھا, وہ وہاں سے جو اس پر وضاحت آتی ہوئی کہ حالات کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. فواد چوہدری صاحب نے اس کی ایک لاجک دیا, پتہ نہیں کتنی لاجیکل بات ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے, اس لیے وہ واپس آنا چاہتے تھے. تو ان کو چھوڑ کے کیوں آئے تھے؟ آپ جاتے ہی نا اسمبلی سے, اس کا یہ بہترین علاج نہیں تھا. آپ نے تو کہا منڈیاں لگ گئیں, آپ نے تو کہا یہ ہمارے خلاف ووٹ دیں گے, نہ انہوں نے ووٹ دیے, نہ کوئی منڈی ثابت ہوئی آج تک, صرف نعرہ تھا. اب وہ ان کی مشاورت سے چیئرمین نیب لگ گیا ہے, ان کی مشاورت سے ہی اگلا چیئرمین الیکشن کمیشن بھی لگے گا اگر وہاں تک نوبت پہنچی تو یہ میں یہی بات تو کر رہا ہوں کہ آپ کیوں ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کر کے بھی آپ کو پچھتانا پڑے اور ان کو انڈو کر کے بھی آپ کو پچھتانا پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منطق آپ نے فرمایا, ابھی میں نے سن لیا آرام سے وہ, لیکن یہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں یا دیگر جو سپوکس پرسن ہیں, 5-6 نام میں گنوا سکتا ہوں آپ کو, انکلوڈنگ شیخ رشید صاحب, یہ ان کے ہاں منطق کوئی کام نہیں کرتی. انہوں نے خان صاحب کو خوش کرنے کا طریقہ سمجھ لیا ہوا ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں, اور خان صاحب ان کے اس طریقے کا شکار ہیں. وہ یہی ہے کہ نہ تیرے نال دا کوئی ہے تو نہ تیرے جیسا کوئی ہے. نہیں, مجھے یہ سمجھائیں نا بخاری صاحب کہ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خوش کرنے کا طریقہ, جب یہ مشیر مشورے دیتے ہیں پھر مشورے الٹے پڑ جاتے ہیں تو خان صاحب کوئی غصہ نہیں کرتے ان کے اوپر, ان کو کوئی ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی یا پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی جی کہ آپ نے مشورہ دیا تھا. ابھی میں نے آپ کو ایک پروفائل بتایا فیشسٹ کا, آپ اس کے باوجود بھی مجھ سے پوچھ رہی ہیں. اچھا, یعنی کسی میں اتنی مجال کہ وہ خان صاحب کے احکامات کے, آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے ایم این ایس سے کہا استعفے دے دو, انہوں نے دے دیے. آپ نے کہا ہن جا کے واپس منگو, وہ مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا چیئرمین صاحب, تو آپ مجھے بتائیں نہ لاجک اس طرف ہے نہ لاجک اس طرف ہے. تو یہی تو خرابی کی بنیاد ہوتی ہے جب جو لیڈر ہے وہ اپنے اوپر کرٹسزم, اپنی بات سے اختلاف کی اجازت نہیں دیتا. دیٹ از ویئر دا فیشزم سٹارٹس, اینڈ اینڈنگ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آ جائیں جناب, جو نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں ان حلقوں کے اندر جس طرح کی تشویش آج احتجاج بھی ہو گیا ہے. فواد چوہدری صاحب نے کہہ دیا لاہور نے مسترد کر دیا ہے, اب وہ مسترد کروانے پنڈی بھی جا رہے ہیں, وہاں سے بھی انہیں مسترد کرانا ہے. دیکھیں نا, اگر 300-400 لوگ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو جائیں, نعرہ بازی کریں, تو اس کا مطلب نہیں کہ لاہور نے مسترد کر دیا. یہی ان ریئلسٹک باتیں ہیں جو خان صاحب ماننے کے عادی ہو گئے ہیں اور لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آبادی پاکستان کی 22 کروڑ ہے, وہ کہتے ہیں 24 کروڑ عوام خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں. خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ 24 کروڑ لوگ میرے پیچھے ہیں. آپ مجھے بتائیں 43% ووٹ لیے ہیں آپ نے, 67% ووٹ جو ہے دوسرا تقسیم ہوا ہے, جیسے 57%. آپ کہتے ہیں 24 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں. مجھے سمجھ بھی نہیں آتی یہ لاجک. یہ عادت خان صاحب کو بدلنی ہوگی. آپ ریالٹی پر رہیں گے, جب آپ کو صورتحال کا صحیح ادراک ہوتا ہے تبھی تو آپ صحیح فیصلے کر پاتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو میں نہ مانوں والی ایک اسٹریٹجی ہے, اس کا بھار کس پر ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے تو ہم دیکھ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیان آپ دیکھیں, نگران وزیر اعلیٰ کو نہیں مانتے, نہ مانیں, آپ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے, نہ لیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کا فیصلہ. بالکل آپ نے کس پہ بھار ہے, بالکل آپ نے کیوں کی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آئین کے تقاضے اگر پورے ہو گئے ہیں اور آئین کے مطابق اگر ان پر عمل درآمد بھی ہو گیا ہے تو آپ چیختے چلاتے رہیں, کوئی نہیں سنے گا آپ کی. ہم نے کل پروگرام میں کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ سپریم کورٹ میں اگر جائیں گے تو اس کی یہ ڈسکریشن ہی نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھیجے گئے ناموں میں سے جو اسپیکر کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, دونوں سائڈوں کے نام انہوں نے بھیج دیے, 2 ادھر سے 2 ادھر سے, دین دا ایکشن از دیٹ آف چیف الیکشن کمشنر کہ اس نے ان میں سے کس کو بنانا ہے. کوئی نہ اس کو ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے, نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیا سمجھ کے اس کو منتخب کیا ہے. یہ اس کا اختیار ہے آئینی طور پہ. یہ خان صاحب کو مان لینا چاہیے. اس کے اوپر آپ نے لوگوں کو دوڑا دیا کہ آپ احتجاج کریں. مجھے تھوڑی بہت گنجائش میں رہ گئی ہے کسی صحیح ایشو پر احتجاج کرنے کی, وہ بھی ایگزاسٹ ہو جائے گی اور اس کا بھی نقصان جو ہے وہ خان صاحب کو ہوگا. جی نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اس طرح سے سنوائی نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے دیکھیں, میں نے عرض کیا نا کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی ایک جورسڈکشن ہے. آپ اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کے وہ اپنی جورسڈکشن سے ہٹ کے فیصلے کریں جو کہ ماضی میں ہوتے رہے ہیں. خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ دنیا بدلی نہیں ہے ابھی تک. خان صاحب دنیا بہت بدل گئی ہے, نہ وہ چیف جسٹس ہے اب,
نہ وہ اب عدالتیں ہیں. میرے خیال سے عدالتوں کا رویہ بھی اس لیے بدل رہا ہے کہ اگر وہ کسی کے حق میں فیصلہ کر دیں تو ان کے خلاف احتجاج ہے. ان ججز کی تصویروں کے اوپر جوتیاں برس جاتی ہیں. تو وہ بھی تھوڑے سے کانشیس اور محتاط مجھے لگتا ہے کہ ہو گئے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ عائشہ 2018 نہیں ہے. بہت ریالٹیز بدل گئی ہیں. وہ جو تمہارے ساتھ تھے اب تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ اب ان کے ساتھ ہیں. تو خدا کے واسطے پھر اپنا قبلہ درست کر لینا, مطلب اپنے آپ کو پھر صحیح الائنمنٹ میں لے کے آئیں. اگر آپ آنکھیں بند کر کے آؤٹ آف الائنمنٹ چلنے کی کوشش کریں گے, یو ول اینڈ اپ نو ویئر. ٹھیک ہے. اچھا, کس طرح راضی کیا جائے مجھے بتائیں, کس طریقے سے خان صاحب یا پی ٹی آئی جو ہے وہ راضی ہو جائے گی؟ محسن نقوی صاحب ایک طریقہ ہے, اور وہ ہے بھی ان کے گھر میں ہی. نہیں, وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑی زبردست قسم کی بات کی ہے. نہیں, وہ تو انہوں نے کہا نا کہ اچھا پھر ایسے کرتے ہیں, محسن نقوی کو ہٹا کے گوگی کو لگا دیتے ہیں. ان کا تجربہ ہے. میں کہتا ہوں اس بات پر کتنے خوشی ہوں گے خان صاحب, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس کا سلوشن ان کے اپنے گھر میں ہے, کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, سیاست اس کی اجازت نہیں دیتی, تو پھر اللہ سے لا لگانی پڑتی ہے. اور وہ موکل جو ہیں وہ خود خان صاحب کے گھر میں رہتے ہیں. ہاں, تو میرے خیال میں کہ اگر یہ فیصلہ مریم نواز صاحبہ کے مشورے کے مطابق ہو جاتا ہے تو گھر میں بھی جو ہے وہ چین ہی چین ہوگا, امن ہوگا, اور باہر جو ہے یہ وہ گفتگو ہے جو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب اصول کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے اور میں نے ابھی جملہ بازی کی ہے, یہ ایک سابق چیف منسٹر, پرائم منسٹر اور اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ تھوڑا کہتے ہیں نا بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا. یہ ہم ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو ان کے سٹیچر کے مطابق نہیں ہے, مگر وہ اپنا سٹیچر خود بھی تو قائم رکھے نا, کہ صرف ہم نہیں خیال کرنا ہے اس کا. اچھا بخاری صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یا میں نہ مانوں والی ایک رٹ ہے, اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. چیف منسٹر صاحب نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور شور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, اور بڑی زبردست قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں, اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو نتیجہ تو کوئی نکلتا نظر نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپشنس کیا ہیں؟ سپریم کورٹ میں سنوائی نہیں ہوتی, احتجاج سے بات نہیں بنتی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل شو کی حد تک یہ چیز رہے گی اور ایونچولی پھر آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی کہا اور بعد میں جو ہم نے گفتگو کی اس میں بھی آپ نے اشارہ کیا کہ شاید خاقان عباسی جو ہے سینسیبل آدمی ہے, مطلب ہے وہ 1.5 سال تک پرائم منسٹر بھی رہا ہے, وہ سیاسی حلقوں میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہی ٹاکس سینس. اس نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ مانیں نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے وہ چیف منسٹر ہو گئے ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں الیکشن ہو جانے ہیں. جب یہ گراؤنڈ ریالٹیز اتنی آبویس ہوں تو پھر اس کے اوپر ضد کرنا یا اپنی دھونس کے ساتھ اس کو تبدیل کرنے کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو پھر یہ سب ہو رہا ہے, اس کی حیثیت ایک پولیٹیکل شو کے یا پولیٹیکل جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں؟ میرے خیال سے وہ ایکٹیویٹی جتنی بھی جنریٹ ہو رہی ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ ایگزاسٹ کر رہے ہیں اپنے فالوورز کو بے تکے مسائل پر ان کو سڑکوں کے اوپر لا کے. جب صحیح ضرورت پڑے گی آپ کو تو شاید یہ لوگ پھر آپ کے لیے نہ نکلیں. یہ میں نے وارننگ کل بھی دی تھی, میں آج بھی دے رہا ہوں. اپنے ورکرز کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے فالوورز کو پراپر لیڈرشپ مہیا کریں, صحیح سمت میں فیصلے کریں, تبھی آپ بھی مضبوط ہوں گے اور آپ کے فیصلوں کا مطلب ہے جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر بھی ہوگا. یہ اگر آپ نے فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ میں نے ٹی وی سکرین چھوڑنی نہیں ہے, لہذا وہ اس کے لیے کچھ بھی کہنے کے لیے آمادہ ہے اور کچھ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اس کا ان کو بینیفٹ لینا چاہیے, اس کا نیگیٹو ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے تحریک انصاف پر اور اس کی لیڈرشپ پہ, جو کہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کو لگ رہا ہے کہ گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے کبھی تو اتفاق کر لیا کریں. ہاں جی, میں تو سوال ہی کر سکتی نا بخاری صاحب. نہیں, آپ نے ساتھ ہی کہا جیسا آپ نے کہا ہے, یعنی میں نہیں ہوں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ گراف جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, اور جس طرح کہ آپ نے کہ ایگزاسٹ ہونے کی ٹرم کو یوز کیا ہے, اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں, پھر یو ٹرن آتا ہے تو پھر ان کو واپس آنا پڑتا ہے اور پھر واپس جانا پڑتا ہے, تو یہ ایک ایگزاسٹ کرنے والی ایک صورتحال ہے, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے گراف نیچے آتا ہے, پھر کچھ لوگ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی. دیکھیں, لیڈرشپ کا گراف جب نیچے آتا ہے, لیڈرشپ جب ایسے فیصلے کرتی ہے جو ڈویبلز نہیں ہیں, تو یقینی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور اس کا نقصان بہت دیر پا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب جو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا, جب یہاں کی مقامی لیڈرشپ نے صحیح فیصلے نہیں کیے تھے, تو آج تک پیپلز پارٹی ایفرٹ کر رہی ہے ٹو ریسرکٹ
ان پنجاب، کیونکہ یہ تو میں نے اور آپ نے کئی دفعہ طے کر دیا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم وہی بنے گا اور وہی پارٹی بنے گی کا لیڈر بنے گا جس کی پنجاب میں پرفارمنس بہتر ہوگی ان ٹرم آف سیٹس. تو خان صاحب کے لیے یہ سنہری موقع تھا. وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے, چودھریز ان کے ساتھ تھے, وہ اس کو اپنی ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے. انہوں نے لوگ اسمبلیاں بناتے ہیں, لوگ اسمبلیاں الیکٹ کرتے ہیں, لوگ اسمبلیوں میں حلف اٹھاتے ہیں. یہاں خان صاحب نے کسی کے کہنے پہ کان میں کہا ہوگا توڑ دیں اسمبلیاں, انہوں نے منٹ نہیں لگایا, توڑ دیں جی. حالانکہ 2 مہینے تاخیر ہوئی لیکن وہ خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہوئی. وہ دونوں جگہ کے چیف منسٹر نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹے. لوگوں کو کنونس جب آپ ایسے فیصلے کریں گے جس کا آپ ہی کو نقصان ہوگا تو پھر پرائس بھی آپ ہی پے کریں گے اور نہیں. اگین وہی بات ہے بخاری صاحب, آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آپشن خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ایک طرح سے پھر ری آرگنائز کریں. یہی چیلنج نواز شریف کو درپیش ہے, یہی چیلنج مریم نواز کو درپیش ہے. اپنی پارٹی کو آپ ری آرگنائز کریں. آپ کا بہت نقصان ہو چکا ہوا ہے, آپ کے بہت اہم لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ گئے ہوئے ہیں, آپ مزید نقصان افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ توجہ دیں اپنے پارٹی کارڈرز پر, اپنے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ پر. برنگ دم آن ون پیج, کنٹیسٹ الیکشن سیریسلی. یہ آپ اپنی وٹس کے ساتھ, یہ آپ اپنے وینم کے ساتھ نہیں جیت سکتے. You have to reach door to the people. آپ کے جلسوں میں آئے ہوئے لوگ ووٹرز نہیں ہیں. You have to reach them at their houses. یہ بڑا امپورٹنٹ ویسے پوائنٹ ہے بخاری صاحب یہ جو آپ نے دیا ہے, کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جلسوں کی اب تعداد بھی گنوانا شروع ہو گئیں کہ کتنے جلسے میں نے کیے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ ایک بار پھر سے ڈاکٹرز جیسے ان کو پرمیشن دیں گے تو وہ دوبارہ عوام میں آئیں گے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب کو یہ والا ایک ریئلٹی چیک جو ہے وہ چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ جلسوں میں آئے ہوئے لوگ آپ کے ووٹرز جو ہیں وہ نہیں ہوتے, تو ڈور ٹو ڈور اور نیچے تک جو کیمپین ایک چلانے کی آپ نے بالکل بات کی. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دوسری طرف بھی یہی چیلنج ہے, مسلم لیگ نون کو, مریم نواز صاحبہ کو, میاں نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر سے ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی. مریم نواز صاحبہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ پہنچ رہی ہیں پاکستان, اور میاں نواز شریف صاحب بھی جلد ہی آنے والے ہیں. اس کے بھی اشارے ملنا شروع ہو گئے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کیا تیاری پکڑ چکی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک بار پھر سے انٹری کے لیے, اور کیا یہ تیاری بڑے بھرپور طریقے سے اور بڑے دھماکے دار طریقے سے ہو رہی ہے؟ تو اس کے اشارے تو آنا شروع ہو گئے ہیں, خبریں بھی ملنا شروع ہو گئی. رانا صاحب اس وقت موجود ہیں لندن میں جی, بڑی اہم بیٹھکیں وہاں پر لگ رہی ہیں. اور ابھی جو آج خبر آئی ہے وہ یہی کہ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی واپسی ہوگی, اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا, وطن واپس آنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کر لیا گیا ہے. بخاری صاحب, پولیٹیکل ایکٹیویٹی جب دونوں فریقین میدان میں میرے خیال میں موجود ہوتے ہیں تو پھر ہی آپ کو ایک منظرنامہ جو ہے وہ صحیح نظر آتا ہے. ابھی جس طرح کہ میں نے کہا کہ خان صاحب کے ارد گرد پاکستان کی ساری سیاست گھوم رہی ہے, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ دوسری جو پارٹی تھی یا دوسرا جو سیکشن تھا ایک, وہ بالکل ہی آپ کو غائب ہوا ہوا نظر آ رہا تھا. مطلب میں سینئر لیڈرشپ کی اگر میں بات کروں, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا فیصلہ ہو چکا, مریم نواز صاحبہ بس 2 سے 3 دن میں واپس آ رہی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب نے یقینی طور پہ بہت مقبولیت حاصل کی, اور وہ ویزیبل ہے, لوگوں ان کے جلسوں میں دیکھی جا سکتی ہے, ان کے جو لانگ مارچ تھے ان میں دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نواز شریف غیر مقبول ہو گئے ہیں. اچھا, یہ بالکل بے معنی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے. یہ آج بھی اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جو جس کو کہتے ہیں کہ ریئل گراؤنڈ ٹیسٹ ہے, چاہے وہ مشرف صاحب تھے جنہوں نے وچ ہنٹ کی تھی مسلم لیگ نون کے خلاف, چاہے وہ عمران خان صاحب ہے جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, آج تک اس کا ایک ایم این اے ایم پی اے نہیں ٹوٹا ہے. یہ کیا ریکارڈ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. ایک دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت اتراتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے 17 جولائی کے الیکشن بھی جیتے, اور انہوں نے 7 جگہ سے کھڑے ہو کے وہاں سے بھی الیکشن جیتے, 8 جگہ سے کھڑے ہوئے, 7 جگہ سے منتخب ہوئے. مگر وہ یہ ذکر نہیں کرتے کہ ان کے دور اقتدار میں 4 سال میں جتنے بائی الیکشن ہوئے وہ سارے نون لیگ نے جیتے, جو کہ سٹنگ گورنمنٹ نہیں تھی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پنجاب میں ایسا نہیں کیا, وہ آپ کے گھر میں ڈاکہ مارا انہوں نے جا کے, جو آپ کی سیٹ تھی نوشہرے کی وہ لے کے آئے, جو پکی سیٹ پی ٹی آئی کی تھی.
تو یہ کمپیریزن ڈرا کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہسٹری کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں نا بخاری صاحب, جس طرح ایک بات تو یہ ہوگی جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کی مقبولیت کم ہو گئی, یہ بات نہیں کرنی چاہیے, بیکاز جب لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ادوار پر نظر ڈالتے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں پاکستان کی خوشحالی کا دور نظر آتا ہے, ہمیں پاکستان میں ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, ہمیں پاکستان میں سڑکوں کا ایک جال بچھا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو میرے خیال میں کافی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو لوگوں کو ایک دم سے ریوائیو ہوں گی. دیکھیے, جہاں تک گراؤنڈ کے اوپر ڈیولپمنٹل پروجیکٹ, میگا پروجیکٹ کا تعلق ہے, دیر از نو پیرلل ٹو نواز شریف. میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چاہے وہ اورنج ٹرین ہے, چاہے وہ میٹرو ہے, چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہیں, نیم دم. ملتان کا میٹرو ہے, پنڈی کا, راول پنڈی اسلام آباد کا میٹرو ہے, کراچی میں گرین لائن سے لے کے, جہاں تک سرفیس کے اوپر نظر آنے والے پروجیکٹ کا تعلق ہے, دیر از نو پیرلل ٹو نواز شریف اینڈ شہباز شریف. بالکل وثوق سے میں کہہ رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان پر تنقید تو کی, لیکن آپ نے 4 سال میں ایک پروجیکٹ بتا دیں, ایک آپ نے کیا تھا بی آر ٹی کا پشاور والا, اس کے اوپر کیا مطلب ہے, اس کے اوپر کیا ہوا الٹیمیٹلی وہ آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے, مجھ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس کی کرپشن 7 ارب کی تو اے ڈی بی نے کہی, اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ بڑی تنقید بھی کرتے تھے کہ یہ کیا دیکھیں نا, آپ نعرہ لے کے آئے تھے صاحب کا, آپ نے اپنے کو 65 کے قریب لوگ جو ہیں وہ تو چپکے سے پاسے کرا لیے نا, بلیک میل کر کے, جو چیئرمین تھے نیب کے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جہاں تک ڈیلیور کرنے کا تعلق ہے وہ ڈیلیوری سرفیس پہ نظر آنی چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے, کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ پنجاب کے لوگوں نے اور پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دے کے 3 دفعہ ان کو پرائم منسٹر بنایا, تو وہ 4تھی دفعہ کیوں نہیں بن سکتے جی؟ اچھا, وہ وہی بننے والے ہیں پرائم منسٹر. میں تو اندر کی خبر آپ سے لینا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیس ہے مسلم لیگ نون کا, ان کو ہی بننا چاہیے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی اور کو نامینیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں عرض کروں آپ سے, جب انہوں نے خاقان عباسی کو بنایا تھا وہ حالات مختلف تھے. اچھا, ہی واز ڈسکوالیفائڈ, ہی واز ڈس الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی, ان کو ہیڈ تک نہیں رہنے دیا. تو وہ ایک الگ انوائرمنٹ تھا, ایک الگ سیناریو تھا. لیکن جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں, جس طریقے سے سلمان شاہ آئے ہیں, جس طریقے سے مریم نواز کا کیس انڈو ہوا ہے, میرٹس پر کسی نے فیور نہیں کی ان کے ساتھ. اگر نواز شریف صاحب کا اقامہ کا کیس جو شروع ہوا پاناما سے, ختم ہوا اقامہ پہ, ایک ایسی ریسیویبل سیلری اپنے بیٹے کی فیکٹری سے جو انہوں نے نہیں لی, تو اس کے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر کورٹ نے میرٹ پر یہ کیس سنا تو یہ ایگزانوریٹ ہو جائیں گے. ونس ہی از اے کلین مین آل اوور اگین. آپ ذرا دیکھیے گا یہاں پاکستان میں پولیٹکس ہوتی کس طرح کی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ وہی جو آپ بخاری صاحب, مجھے ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے, جب ہم نے شو شروع کیا تھا تو آپ ایک بات کا بڑا ذکر کرتے تھے, لیول پلینگ فیلڈ والا. تو وہ یہ وہی والی ہے. یہ جسچر بھی آپ کا بالکل ٹھیک سمت میں ہے کہ اگر فیئر پلینگ فیلڈ ہوگی, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, تو یہ سیاست کوئی اور کروٹ لے گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو معاشی بدحالی ہے, جو قیمتوں کا طوفان برپا ہے, جو غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہوئی ہوئی ہے, وہ تو آنے والا ہے بخاری صاحب. ایک اور IMF کی ساری شرطیں منظور کر لی ہم نے آج. وہ تو سانس بند کرنے کی نوبت جو ہے ذرا ٹھہر کے آئے گی, پہلے سن تو لیں نا. تو اس سے نبٹنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم منی بجٹ لے کے آئیں گے. ٹھیک, ہم منی بجٹ میں کیا کریں گے؟ ہم منی بجٹ میں IMF کی ساری باتیں مان لیں گے. مان لی ہم نے ساری باتیں. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہوا یہ کہ آپ کی قیمتیں اور بڑھیں گی, آپ کے آپشنز اور کم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے, جس کی تفصیل میں نے جب پڑھا, میں اور آپ گفتگو بھی کر رہے تھے, کہ اگر آپ غریب آدمی کو اس میں ریلیف دے دیتے ہیں اور جو ایک مرات یافتہ طبقہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹیکس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جی ہم جو لگژری گڈز ہیں اس کے اوپر ہم اور ٹیکس لگائیں گے, اور جو 70 ارب روپے کی ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے وہ ہم واپس لے لیں گے. تو یہ اس ایکسٹرا پریشر کو میک اپ کرنے کے لیے یا ایون کرنے کے لیے یہ چیزیں کام آئیں گی. لیکن بخاری صاحب پرابلم تو یہ ہے نا کہ انفارچونیٹلی وہ جو نچلا طبقہ ہے وہ بچ نہیں پائے گا. تیل کی قیمت پر لیوی مکمل لی جائے گی, گیس کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی, سبسڈی ختم کی جا رہی ہے بجلی کے اوپر. یہ ساری چیزیں کام آدمی کو افیکٹ کریں گی. اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا تھا, لیکن نواز شریف نے بھی یہ کیا تھا کہ جو سلیبز ہیں
بجلی کے بل کی, سوئی گیس کے بل کی, وہ سلیبس طے ہو جائیں گی. جس کا 300 یونٹ سے کم بل ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن نہیں لگے گی. 7 روپے جو بڑھانے کی بات ہے وہ ان پر لگے گی جو 300 سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح پیٹرول کے بارے میں ریشننگ کرنے کی وہ تھی کہ جس کے پاس شناختی کارڈ ہے جو کہیں کام کرتا ہے اس کو چھوٹ ہے, اس کو پیٹرول سستا ملے گا. یہ فیول پہ بھی ہوگا, ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی بڑی گاڑی والوں کے لیے اور چھوٹی گاڑی والوں کے لیے. اور کیونکہ تیل کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں بخاری صاحب تو پھر تو آبویسلی ٹرانسپورٹیشن تمام اشیاء خور و نوش کی اسی کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایفیکٹ آتا ہی آتا ہے. کس طریقے سے ہم بچا سکتے ہیں اپنے نچلے طبقے کو اس ایفیکٹ سے؟ میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دے دیتا ہوں. ایوب خان کے دور میں آٹے کا کرائسس ہوا تھا, تو انہوں نے ڈپو سسٹم کی ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی تھی کہ گاؤں میں, تحصیلوں میں, چھوٹے ولیجز میں ڈپو قائم کر دیے تھے جہاں سے غریب آدمی کو سستا آٹا ملتا تھا. وہ بیچ ہی نہیں سکتے تھے اس سے زیادہ کیونکہ ان کو ملا اتنا ہی سستا ہوتا تھا. تو غریب آدمی کی چیخیں نکلنی بند ہو گئی تھی. پورے ملک میں آٹا سستے, تو طریقہ کار ہے. بخاری صاحب یہ اپلائی ہونا بھی تو ضروری ہے. دیکھیں خان صاحب نے, مثالیں تو بڑی اچھی خان صاحب نے اگر حکومت سے نکلنے کے بعد اپنی پارٹی سازی کی ہوتی, ممبرشپ کی ہوتی, اس پر فوکس رکھتے, ان کو کام کرنے دیتے تو حالات اتنے خراب شاید نہیں ہوتے. میں چاہتا نہیں ہوں لیکن مجھے کہنا پڑے گا آئی ایم ایف کے حوالے سے جو رول شوکت ترین صاحب نے اور 2 صوبائی وزرائے خزانہ نے کیا, وہ ملک کو تباہ کرنے کی سازش جو ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور ہائی ٹریجن کا کیس کیا ہو کہ آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ذمہ دار پوزیشن میں ہو کے خط لکھیں کہ پاکستان کو آپ قرضہ نہ دیں. ایک بات نہیں ہے, بہت ساری باتیں میں حوالے دینا نہیں چاہتا ہوں. آپ تو یہاں تک گئے کہ یونائٹڈ نیشن کو آپ نے خط لکھ دیا کہ فلاں جو پاکستان کا افسر ہے جسے آپ نے چنا ہے بہت سینئر پوزیشن کے لیے, اس کو آپ نہ رکھیے گا, وہ 2 نمبر آدمی. یہ تو آپ کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ساکھ کے لیے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تو اب ہو چکا نا. اب تو ہم ایک ایکسٹریم جو پوزیشن ہے اس کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. حقائق بہت تلخ ہیں. پاکستان کے پاس کوئی معجزاتی حل نہیں ہے. شاید خاقان عباسی جیسا لیڈر اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں کافی سیریس سٹیٹمنٹ ہے یہ. دیکھیں یہ کلیئر سٹیٹمنٹ ہے اور میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میرا مافیوز ضمیر آپ تک پہنچ جائے. یہ اب آپ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, ڈیفیوز نہیں کر رہا. آپ سنیں تو, سنا ہی نہیں ہے آپ نے ابھی تک تو. میں اس وقت کی حکومت سے یہ خطاب کر رہا ہوں جو شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن جس طرح شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم عوام کے لیے جانے بھی دیں گے. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ایسا نہ ہو, یہ دل کو لگا ہوگا لوگوں کو. یہ ایسا نہ ہو کہ غریب عوام کی پہلے تو چیخیں نکلی تھی, آپ سسکیاں نکلوا رہے ہیں, پھر دم گھٹنے لگے گا. اس سے پہلے do something as fast as you can. Very nice. یہ آپ شعر میں آپ نے سب کچھ کہہ دیا. جی ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بات کریں گے ایک بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر, اور وہ آیا ہے اے ایس دلت جو کہ سابق را چیف ہیں, ان کی طرف سے مودی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کر کے پاکستان سے مذاکرات کریں. فقائی صاحب اگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ کسی بھارتی کی جانب سے, اتنے اہم عہدے پر کام کر چکے ہیں اے ایس دلت, سابق را کے چیف ہیں, تو آنا بڑا اہمیت کا حامل ہے میرا خیال ہے. وہ بھی یقیناً اپنے ملک سے محبت کرتے ہوں گے, اور میرے خیال میں ان کی سٹیٹمنٹ کے پیچھے ہم یہی سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے اور کشمیریوں کے بھی حق میں جاتی ہے یہ بات. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو کھلواڑ کیا ہے مودی صاحب نے, جو اسٹیٹ ٹیررزم کی بدترین شکل ہم نے وہاں دیکھی ہے, جو ہم نے انسانی حقوق کی پامالی کے جو ثبوت فراہم کیے ہیں مودی صاحب نے, اس کے اوپر پوری دنیا میں ان کے اوپر لان تان تو ہو رہی ہے. یقینی طور پہ وہ جو تحریک ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ اور زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے, باوجود تمام تر کوششوں کے. جو سٹیٹس بدلنے کی کوششیں جو انہوں نے 5 اگست 2019 میں فیصلہ کیا تھا, اس کو کسی بھی سطح پر پذیرائی نہیں ملی ہے. سو مچ سو کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر اس علاقے کا دورہ نہیں کر سکتا, وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو ریزسٹنس تو وہاں کے مقامی لوگوں کی طرف سے بہت ہے. لیکن ہم نے ماضی میں تھوڑا سا یعنی 2019, 20, 21 اور 22 میں ڈپلومیٹکلی اس کے لیے بہت کم کام کیا ہے. مجھے یاد ہے خان صاحب کی ایک تقریر یونائٹڈ نیشن میں بہت اعلیٰ تقریر تھی. یقینی طور پر اس سے دنیا کو مسئلہ کشمیر کی طرف متوجہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے, لیکن بیک اپ سپورٹ اور فالو اپ ایکشن زیرو. اس کے بعد اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یونائٹڈ نیشن گئے ہیں,
وہاں پھر جو بہت سارے ملکوں کی کانفرنس تھی G20 کا اجلاس تھا، ان تمام پلیٹ فارم پر انہوں نے کشمیر کے ایشو کو بہت صحیح سمت میں اور بہت صحیح طریقے سے اجاگر کیا ہے. اور اب تھوڑی سی ایک ورلڈ اوپینین چینج ہو رہی ہے ہندوستان کے بارے میں، اور اس کا سب سے بہتر اثر اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ جو BBC کی طرف سے ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے، جس کو مودی صاحب نے انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے انڈیا کے اندر بیان کر دیا ہے. اس میں حکومت برطانیہ اور برطانوی عوام ان کے جذبات جو ہیں سمو دیے ہیں اس ڈاکومنٹری میں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دس بچر آف گجرات، یہ اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے ثبوت موجود ہیں کہ مودی صاحب نے 2000 بندوں کو قتل کروایا اور اس کا کریڈٹ بھی لیا. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور بخاری صاحب یہ ڈاکیومنٹری جہاں پر بنی ہے، جنہوں نے ریسرچ کروائی ہے، وہ ایسی ہوا میں کوئی بات نہیں کرتے، ان کے پاس ثبوت موجود ہے. BBC جیسا ادارہ جو ہے بغیر ثبوتوں کے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہے گا، اور یہ گلے پڑ گئی ہے ہندوستان کے دھڑا دھڑ. اس کے بارے میں ایک کیمپین ہے پورے ملک کے اندر کہ جی یہ بہت بڑی سازش ہوگی. کوئی سازش نہیں ہے، یہ آپ کے کرتوت جو ہیں اس کا نتیجہ ہے، آپ کے جو ایکشنز ہیں اس کا نتیجہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے ہمیں امریکہ سے کوئی بہت زیادہ توقعات تو رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی کبھی بھی. ہمیں یہ اگر امریکہ بتائے کہ جی یہ آپ کا بائی لیٹرل ایشو ہے تو یہ ہمیں پہلے سے نہیں پتا. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے امید اس وقت پیدا ہوئی تھی جب خان صاحب جو ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے وہاں سے ٹرمپ صاحب سے ملنے کے بعد، کہ وہ اس میں ثالثی کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کو اٹھا کے بھارت نے پہلے دن ہی باہر پھینک دیا تھا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ثالثی کسی کو ہم اجازت ہی نہیں دے سکتے. لیکن میرے خیال سے یہ تو اب تو وہ آفر بھی نہیں ہے ثالثی کی، اب تو صرف مشورہ ہے کہ کر لیں آپ کا. میں نے کہا نا کہ ان سے زیادہ توقع رکھنی نہیں چاہیے. اس وقت دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کا ساتھ دیں اور کھل کے دیں. یہ جو بیان ہے نا، this is no بیان, this means nothing. ایسا لگتا ہے اپنی جان چھڑانے والا مطلب this is just about روایتی ایک جملہ ہے جس کا مطلب کچھ نہیں ہے. ایک بات ہم نے تو یہاں تک کیا ہوا ہے کہ امریکہ کی اور بھارت کی خوشنودی کے لیے جو آئیکنز تھے کشمیر سٹرگل کے، ان کو یا گھروں پہ نظر بند کیا ہوا ہے یا جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، صرف اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے. یہ رویہ ہمیں ترک کرنا پڑے گا. جس دن آپ نے آزادی کشمیر کے لیے لڑنے والی قوتوں کو اوپن ہینڈ دیا، مودی اپنی موت خود مر جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس لیے کہ جب یہ عروج پر تھی ہندوستان سسک رہا تھا، اور اس کا ایک آئیکن ایونٹ میں بتاؤں کہ کارگل میں صرف مجاہدین نے جا کے پٹھان کوٹ سری نگر روڈ تک بلاک کر دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ وہ تو امریکہ نے تھوڑی سی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، سیٹلائٹ سے ہندوستان کو تصویریں دیں پاکستان کی پوزیشنز کی، اور پھر ان کی وہ بوفر گنز جو خریدی گئی تھی اس سے انہوں نے جس کو انڈسکریٹ بامبنگ کر کے اور وہ تھوڑی سی صورتحال بدل دی. لیکن یہ ہندوستان کے 3 چیف آف آرمی سٹاف کہہ چکے ہیں بھارت کی لیڈرشپ کو، چاہے وہ BJP کی ہے چاہے وہ کانگریس کی ہے، کہ انڈیا کسی صورت پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا. وہ تعامل ہو ہی نہیں سکتے. 3 جنگیں کر کے دیکھ لیا نا. بالکل. اور دنیا کی بڑی جنگیں کرنے کے بعد بھی لوگوں کو مذاکرات کے ٹیبل پر آنا پڑتا ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. دونوں ایٹمی پاورز ہیں، بالکل متعامل نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کے ساتھ. جنگ ہی اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں میرے خیال میں سوچنا چاہیے. اور امریکہ نے چاہے مشورہ ہی دیا، لیکن مشورہ اتنا غلط بھی نہیں ہے کہ تمام مسائل کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کر کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.